बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 60 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 60 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इसके शुरू में आप देखेंगे कि हैमा खातून की दावत पर मेहरदीन और तैमूर और उनके घर वाले हैमा खातून के खेमे में खाना खा रहे हैं। मेहरदीन कहता है कि सरदार खुशनूद की कातिल को सजा देने के बाद मैं बाकी तुर्क सरदारों का भी दौरा करूंगा और इसके बाद कुंदुक्तू साहब के साथ मैं अपनी बेटी की शादी देखना चाहूंगा। जिस पर कुंदुक्तू कहता है कि मेहरदीन साहब, आपने दुरुस्त फरमाया है, कातिलों के हिसाब के बाद मैं आपकी बेटी से शादी जरूर करूंगा। मेहरदीन कहता है कि हुकूमत के सरदार के तौर पर सरदार खुशनूद के कत्ल की निगरानी मैं खुद करूंगा। हुकूमत के सरबराह के तौर पर मेरा सबसे पहला काम सिपाही दोहान को लेकर जाना है ताकि मैं गुलबानों का भी पता कर सकूं और उसके बाद जब जितनी जल्दी मुमकिन हुआ मैं गुलबानों को सजाए मौत दूंगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ एक खेमे में मौजूद है। तुर्गत अर्तगल से कहता है, भाई अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को बता दें कि आप बजंतीनी सरहदों की तरफ हिजरत करना चाहते हैं ताकि जो लोग हमारे ऊपर एतमाद करते हैं और हमारे साथ जाना चाहते हैं वो पहले से ही तैयारी कर लें। इसके जवाब में अर्तगल कहता है, मैं मेहरदीन को उसके इंजाम तक पहुंचाने के बाद इस मामले को जिरगे में लेके जाऊंगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि मेहरदीन अपने खेमे में आलिया और गुंजा गुल के साथ बैठा हुआ है। आलिया कहती है कि भाई गुलबानों का अर्तगल से मिलने से पहले ही हमें आज रात अर्तगल से छुटकारा हासिल करना चाहिए। इस पर मेहरदीन कहता है कि आलिया, अर्तगल को उसके खेमे में कत्ल करना नामुमकिन है, कुछ अकल से काम लो। इस पर आलिया कहती है, एक जख्मी शख्स जिसकी अना को ठेस पहुंची हो वो ये काम कर सकता है, हम ये काम तैमूर से करवा सकते हैं। जिस पर मेहरदीन कहता है, कैसे? जिस पर आलिया कहती है कि आपका क्या ख्याल है, जब तैमूर को पता चलेगा कि उसकी बीवी पहले किससे मोहब्बत करती थी तो वो क्या करेगा। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि कुंदुक्तू अपने खेमे में लेटा हुआ है जबकि अर्तगल और सुम्मतकिम भी उसके पास मौजूद हैं। कुंदुक्तू अर्तगल से कहता है कि मेहरदीन कल दुहान को कारवां सिराय में लेकर जाएगा। अर्तगल कहता है कि मेहरदीन जानता है कि मैं दुहान को उसके हवाले नहीं करूंगा और वो चाहता है कि जब वो दुहान को लेकर जाए तो मैं उसके पीछे आऊं ताकि वो मुझे कत्ल कर सके। मजीद अर्तगल कहता है, कल हम बगैर किसी सल्जूकी सिपाही के खून बहाए के दुहान को उनसे आजाद करवाएंगे। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर अपने सरदारी खेमे में मौजूद है जबकि इसी दौरान गुंजा गुल रोते हुए तैमूर के खेमे में आती है और उसके पीछे आलिया भी आती है। इसके बाद गुंजा गोल बगैर कुछ बोले तैमूर के खेमे से निकल जाती है। ये देखकर तैमूर आलिया से पूछता है कि गुंजा गुल को क्या हुआ है। इस पर आलिया कहती है कि गुंजा गुल को रोशनी की एक बात पता चली है जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है। जिस पर तैमूर कहता है, क्या बात है? जिसके जवाब में आलिया कहती है, बस रहने दो बेटा। जिसके बाद आलिया दूसरे खेमे में चली जाती है और इसके बाद तैमूर को अर्तगल की बात याद आती है। अर्तगल ने तैमूर से कहा था, ये लोग हमें एक दूसरे से लड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज रात ये बहुत ज्यादा खौफजदा होंगे और इनसे किसी भी बात की तवक्को की जा सकती है। ये ख्याल आने के बाद तैमूर आलिया के पास आता है। तैमूर कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि गुंजा गुल ने रोशनी के बारे में क्या सुना है। जिस पर साजिशी आलिया कहती है कि बेटा ये बात जानना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। इस पर तैमूर कहता है, मैं सच जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं क्या बात है अम्मी जान। फिर आलिया कहती है कि गुंजा गुल ने जो सुना उसे जानना आपका हक है। और इसके साथ ही आलिया तैमूर को अर्तगल के खिलाफ रगलाने की पूरी कोशिश करती है। कहती है कि ये बात रोशनी के मुतालिक है लेकिन ये बात अब माजी का हिस्सा बन चुकी है। शायद रोशनी ये बातें भूल चुकी हो, लिहाजा मैं तुम्हें ये बताकर गुनाह नहीं करना चाहती। इस पर तैमूर कहता है कि अम्मी जान मेरे सब्र का पैमाना लिबरेज न करें और मुझे फौरन बताएं। फिर आलिया तैमूर से कहती है कि बेटा, रोशनी की शादी से पहले रोशनी के दिल में अर्तगल था। रोशनी अर्तगल से मोहब्बत करती थी। ये सुनकर तैमूर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि अम्मी जान, क्या आपको अंदाजा है कि आप क्या कह रही हैं? जिस पर आलिया तैमूर को मजीद गुस्सा दिलाने के लिए कहती है, तैमूर, ललिमा सुल्तान की शादी होने के बावजूद भी रोशनी अर्तगल से मोहब्बत करती थी। ये सुनकर तैमूर गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि बस करें अम्मी जान,
اور اسی دوران روشنی بھی خیمے میں داخل ہوتی ہے اور تیمور روشنی کو غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ روشنی عالیہ سے پوچھتی ہے کیا ہوا ہے امی جان، جس پر عالیہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد روشنی تیمور کے پاس جاتی ہے۔ روشنی تیمور سے پوچھتی ہے آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں، جس پر تیمور روشنی سے پوچھتا ہے کیا یہ سچ ہے کہ کافی عرصہ پہلے تمہارے دل میں ارطغرل تھا؟ تیمور کی یہ بات سن کر روشنی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ تیمور پھر کہتا ہے روشنی کیا یہ سچ ہے، جس کے جواب میں روشنی کہتی ہے جی حضور یہ سچ ہے۔ پھر تیمور کہتا ہے کہ کیا ارطغرل بھی تم سے محبت کرتا تھا، جس کے جواب میں روشنی کہتی ہے کہ ارطغرل مجھے ہمیشہ بہن کی طرح سمجھتے ہیں، اور جب میرے دل کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، میں نے بھی ان سے محبت کو بجھانے کی کوشش کی، اور پھر جب میں آپ سے ملی مجھے پتا چلا کہ محبت کسے کہتے ہیں، تو اب میں ساری زندگی آپ سے ہی محبت کروں گی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد تیمور غصے سے خیمے سے نکل جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بندقتو اپنے خیمے میں لیٹا ہوا ہے اور اسے بہت تیز بخار ہے۔ تو یہ حالت دیکھ کر سلجان خاتون طبیب عارف کی طرف بھاگتی ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہر الدین کے سپاہی دوحان کو آ کر کھولتے ہیں، جس پر دوحان کہتا ہے تم نے مجھے کیوں کھولا ہے؟ اس پر وہاں پر موجود ایک سپاہی کہتا ہے بکواس نہ کرو اور ہمارے ساتھ چلو۔ ناظرین جب مہر الدین کے سپاہی دوحان کو لے کر قبیلے سے جا رہے ہوتے ہیں، ارطغرل اور اس کے سپاہی یہ سارا معجزہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران طاہر دوحان کے پاس آتا ہے تو دوحان سلجوقی سپاہیوں سے چھڑا کر طاہر کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی طاہر دوحان کے کان میں کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہیں جلد چھڑا لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی طاہر سپاہیوں سے چھپا کر ایک چھوٹا خنجر دوحان کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور اس کے بعد دوحان طاہر کو گلے لگاتا ہے، اور اس کے بعد سلجوقی سپاہی دوحان کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد ارطغرل بھی سمت کیم بامسی درگت کے ساتھ قبیلے سے نکل جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہر الدین اپنے خیمے میں گونجا گل اور عالیہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ عالیہ مہر الدین سے کہتی ہے کہ بھائی تیمور کو اب تک اپنے خنجر سے ارطغرل کا سینہ چیر دینا چاہیے تھا، جس پر مہر الدین کہتا ہے کہ اگر تیمور نے یہ ساری باتیں سننے کے باوجود بھی کچھ نہ کیا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تیمور اور بندقتو ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں۔ کل جب میں نے یہ کہا کہ میں انصاف کو یقینی بنانے کے لیے دوحان کو لے جاؤں گا، اس پر وہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ مہر الدین مزید کہتا ہے کہ عالیہ سلجان خاتون کو آج ہی مرنا ہوگا، اور اگر تیمور کو سچائی کا پتہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تیمور کی موت کا بھی وقت قریب ہے۔ دوستو اسی دوران مہر الدین کے پاس سلجوقی سپاہی آتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے ارطغرل صاحب قبیلے سے نکل گئے ہیں، اور اس کے بعد مہر الدین اور سپاہی کے ساتھ خیمے سے نکل جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلجوقی سپاہی دوحان کو لے کر جا رہے ہیں، اور دوحان آہستہ آہستہ طاہر کے دیے ہوئے خنجر سے اپنی رسیاں کاٹ رہا ہے، اور دوستو اس کے ساتھ ہی دوحان اپنی رسیاں کاٹ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلجوقی سپاہی بھی دوحان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ناظرین دوحان بھاگتے ہوئے ایک میدان میں جاتا ہے اور وہاں جا کر رک جاتا ہے، اور اسی دوران وہاں ارطغرل سمت کیم اور بامسی بھی آتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سے دوحان کے پیچھے آنے والے سلجوقی سپاہی بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد سلجوقی سپاہیوں اور ارطغرل کے سپاہیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ درگت شروع سے ہی اپنا کلاڑا سائڈ پہ پھینک دیتا ہے تاکہ کسی سپاہی کا خون نہ بہے، اور پھر وہ سلجوقی سپاہیوں کو گھونسوں اور مکوں سے مارتا ہے، اور اس کے ساتھ بامسی بھی اپنی تلواریں پھینک دیتا ہے، اور پھر اپنے وہ پتھر والے ہاتھوں سے سلجوقی سپاہیوں کا بھرکس نکالتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ سب مل کر سلجوقی سپاہیوں کو زخمی کر کے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوحان خوشی سے ان سب سے گلے ملتا ہے۔ ارطغرل دوحان سے کہتا ہے دوحان میرے بھائی اب تمہاری قید ختم ہو گئی ہے، جس پر دوحان ارطغرل کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ دوحان ارطغرل سے کہتا ہے کہ بھائی گلبانو کا کیا حال ہے، جس پر ارطغرل دوحان سے کہتا ہے دوحان فکر نہ کرو، اب ہم گلبانو کی طرف ہی جائیں گے۔ دوستو جب ارطغرل دوحان کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو مہر الدین اپنے سلجوقی سپاہیوں کے ساتھ چھپ کر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مہر الدین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے اور ہم ان کو قتل کریں گے کیونکہ انہوں نے غدار کو بچایا ہے۔ دوستو اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مہر الدین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ جلدی سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ دوستو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ طبیب عارف بندقتو کا علاج کر رہے ہیں۔ طبیب عارف کہتے ہیں اگر بندقتو صاحب کی یہی حالت رہی تو ہم انہیں موت سے نہیں بچا پائیں گے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ بندقتو صاحب کے بازو میں جو پیپ ہے اسے خون میں شامل ہونے سے روکنا ہوگا، اور اس کی دوا صرف کالے رنگ کی کھنڈیاں ہیں۔ اس پر سلجان خاتون کہتی ہیں
بی عارف میں کھمبی نام کی جڑی بوٹی کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، اور اس کے بعد سلجان خاتون کھمبی نامی جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے کے لیے خیمے سے باہر آتی ہیں۔ دوستو جب سلجان خاتون جڑی بوٹیاں لینے کے لیے خیمے سے باہر جا رہی ہوتی ہے تو گنجا گول اسے دیکھ لیتی ہے، اور اسی دوران گندگتے کے خیمے سے درویش اسحاق آتے ہیں۔ گنجا گول اسحاق سے پوچھتی ہے سلجان خاتون کہاں جا رہی ہے، جس پر درویش اسحاق کہتے ہیں سلجان خاتون گندگتو صاحب کے علاج کے لیے جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے جا رہی ہیں۔ دوستو اسی دوران جب حلیمہ سلطان سلجان خاتون کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس پر سلجان خاتون کہتی ہیں گندگتو صاحب کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور میں ان کے لیے جڑی بوٹیاں لینے جا رہی ہوں، جس پر حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ سلجان خاتون میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ہوں، اور پھر گنجا گل بھاگتے ہوئے خیمے کی طرف جاتی ہے۔ گنجا گل خیمے میں آ کر عالیہ کو بتاتی ہے سلجان گندگتو کے لیے جڑی بوٹیاں لینے کے لیے قبیلے سے نکل گئی ہے، اسے قتل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ یہ سن کر عالیہ بہت خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے گونجا گل فوراً چلو۔ اس کے بعد گونجا گل اور عالیہ اپنی تلواریں لے کر خیمے سے نکل جاتی ہیں، جبکہ دوسرے خیمے سے روشنی خاتون بھی ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر جا رہا ہے، جبکہ مہر الدین بھی بما اپنے سپاہیوں کے ارطغرل کا پیچھا کر رہا ہے۔ ارطغرل اور اس کے سپاہی ایک جگہ پر جا کر اپنے گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ ارطغرل ان سے کہتا ہے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کے بعد ارطغرل وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوستو دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ طبیب عارف گندگتو کے بازو کا علاج کر رہا ہے۔ اسی دوران روشنی خاتون بھی بھاگتے ہوئے خیمے میں آتی ہے۔ روشنی حائمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ گونجا گل اور عالیہ اپنی تلواریں لے کر خیمے سے نکل گئی ہیں، اور پھر درویش اسحاق کہتے ہیں کہ گونجا گل نے مجھ سے پوچھا تھا سلجان خاتون کہاں جا رہی ہیں، اور پھر درویش مزید کہتا ہے کہ حائمہ خاتون سلجان اکیلے نہیں گئی بلکہ حلیمہ سلطان بھی سلجان خاتون کے ساتھ گئی ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہر الدین ارطغرل کے سپاہیوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جگہ پر آ کر رک جاتا ہے، اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، ہم ان کو گھیرے میں لیں گے۔ جبکہ اسی دوران ارطغرل گلبانو خاتون سے ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے بہت جلد مہر الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں ہوگا۔ دوستو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سلجوقی سپاہی بھاگتے ہوئے اس جگہ پر آتے ہیں جہاں ارطغرل کے سپاہی موجود ہیں۔ سمرتقیم ان سے کہتا ہے کہ ہمارا خون بہانے کا ارادہ نہیں ہے، اور جس مہر الدین کی فرمانبرداری تم کر رہے ہو وہ ایک غدار ہے، اور میں ریاست کا آدمی ہونے کے ناطے اس کی نشاندہی تمہارے سامنے کرتا ہوں۔ جس پر سلجوقی سپاہی کہتا ہے کہ ہمارے سردار پر غداری کا الزام لگانے کی جرأت تمہاری کیسے ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی سلجوق سپاہی ارطغرل کے سپاہیوں پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد سلجوق سپاہیوں اور ارطغرل کے سپاہیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوہان بھاگتے ہوئے ایک سپاہی کے پاس جاتا ہے اور اس کا خنجر نکال لیتا ہے۔ ارطغرل کے سپاہی سلجوقی سپاہیوں کی لاتوں اور مکوں سے خوب خاطر تواضع کرتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سلجان خاتون اور حلیمہ سلطان گندگتو کے بازو کے لیے جڑی بوٹیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اسی دوران وہاں عالیہ اور گونجا گل اپنی تلواریں لے کر آتی ہیں۔ عالیہ کہتی ہے کہ سلجان اس بار تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں بھاگ سکتی، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل گلبانو کے ساتھ ایک جگہ پر کھڑا ہے، اور مہر الدین اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے، اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ ان دونوں کو قتل کر دو، اور اس کے ساتھ ہی سلجوقی سپاہی ارطغرل اور گلبانو پر حملہ کر دیتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی دیکھتے دیکھتے ارطغرل اور گلبانو مہر الدین کے ساتھ آنے والے سلجوقی سپاہیوں کو زخمی کر کے ڈھیر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ارطغرل مہر الدین سے کہتا ہے مہر الدین تمہارا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل مہر الدین کی طرف بڑھتا ہے تو سلجوقی سپاہی اپنی تلواریں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر گلبانو ان سب سپاہیوں کی تلواریں اٹھا لیتے ہیں۔ حاضرین اسی دوران سلجوقی سپاہی جھاڑیوں سے چھپ کر ارطغرل کو تیر مارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، مگر اسی دوران تیمور آ کر ان سب کو دبوچ لیتا ہے، اور اس کے بعد ارطغرل اور مہر الدین کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ ہی ارطغرل مہر الدین کی خوب خدمت کرتا ہے۔ جبکہ مہر الدین کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے تو ارطغرل بھی اپنی تلوار پھینک دیتا ہے، اور مہر الدین کی لاتوں اور مکوں کے ساتھ خاطر تواضع کو یقینی بناتا ہے۔ ارطغرل مہر الدین سے کہتا ہے کہ درگا قبیلے پر قبضہ کرنے کے لیے تم نے ممانی نورو کو مارا اور ان کی جگہ اپنی بہن عالیہ کو سردار خوشنود کے خیمے میں بھیج دیا۔ ہم اپنی بیٹی کی شادی گندگتو سے کرنا چاہتے تھے تاکہ تم کئی قبیلے پر بھی قبضہ کر سکو۔ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا تھا، مگر پھر تمہارا واسطہ سلجان خاتون سے پڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی ارطغرل مہر الدین کے پیٹ میں زور زور سے لاتیں مارتا ہے۔ اسی دوران مہر الدین خنجر نکال کر ایک بار پھر ارطغرل پر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب مرو گے،
مگر ارطغرل مہردین کے وار سے خود کو بچاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر جی بھر کے خوب دھلائی کرتا ہے مہردین کی۔ جب مہردین ارطغرل سے مار کھانے کے بعد بس ہو جاتا ہے تو اس سے کہتا ہے تم نے جو کہا اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی مہردین وہاں سے اٹھ کر بھاگتا ہے اور ارطغرل بھی اپنی تلوار لے کر مہردین کے پیچھے جاتا ہے۔ دوستو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ عالیہ اور گونجا گل اپنی تلواریں لے کر حلیمہ سلطان اور سلجان کے سامنے کھڑی ہیں۔ اسی دوران حلیمہ سلطان وہاں پر پڑی ایک لکڑی اٹھا کر عالیہ پر حملہ کر دیتی ہیں اور ان کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو حملہ ہونے کی وجہ سے حلیمہ سلطان کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے، جبکہ سلجان خاتون گونجا گل کے سر میں ایک پتھر مارتی ہیں اور پھر وہاں پر پڑی ایک لکڑی اٹھا لیتی ہیں اور گونجا گل پر حملہ کر دیتی ہیں۔ سلجان خاتون گونجا گل کو زمین پر گرا دیتی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گونجا گل کو مارتی عالیہ حلیمہ سلطان کے پیٹ میں لات مارتی ہے۔ اس کی وجہ سے حلیمہ سلطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتی ہے، اور جب سلجان خاتون اس طرف متوجہ ہوتی ہیں تو گونجا گل تلوار سلجان خاتون کی گردن پر رکھ لیتی ہے اور عالیہ بھی حلیمہ سلطان کی گردن پر تلوار رکھ لیتی ہے۔ دوستو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ مہردین ارطغرل سے بھاگ رہا ہے اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پر گر جاتا ہے۔ اسی دوران تیمور ایک جھاڑی سے تلوار لے کر آ جاتا ہے اور وہ مہردین کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ مہردین جب تیمور کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، مگر تیمور اپنی تلوار مہردین کی گردن پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے مہردین تم میری امی اور بابا کے قتل کا حساب دیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔